सबक नंबर 6 आम। सबक सादत हसन मंटू सबक के मुसन्निफ़ हैं। आम हमें हर कोई आम को पसंद करता है। आम सबका पसंदीदा फल होता है और आम फलों के राजा है। और हम जानते हैं कि आम गर्मियों का एक ख़ास फल है जिसे हर कोई पसंद करता है, छोटा हो या बड़ा, हर कोई इसके मज़े लेकर खाता है। तो आज ये सबक हम देख रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि पहली बात क्या है। मेहमान अक्सर तोहफ़े लाते हैं। शादी, ब्याह, सालगिरह वगैरह की तक़रीबात में शरीक होने वाले भी अपने साथ तोहफ़े लेकर जाते हैं। किसी के इम्तिहान में कामयाब होने, मुलाजिमत में तरक्की हासिल करने या नए घर में दाखिल होने पर भी तोहफ़े पेश करने का रिवाज है। तोहफ़े तोहफ़ के लेन देन से आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं। ज़ैल के अफ़साने में इसी रिवाज को मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश किया गया है। हम जानते हैं कि जब किसी की सालगिरह, शादी, कुछ तक़रीब होती है तो हम जब उस तक़रीब में शामिल होते हैं तो हम कुछ ना कुछ तोहफ़ा ले जाते हैं, या हमारे यहाँ कोई तक़रीब होती है तो हमें भी लोग तोहफ़े लेकर आते हैं। तोहफ़े लेने और देने का एक मकसद क्या होता है कि ये जो आपसी जो ताल्लुकात होते हैं हमारे, वो बेहतर हो सके और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। और हर कोई तोहफ़े देकर अपनी मोहब्बत का एक तरह से इज़हार ही करता है। तो इस सबक में भी यही बता रहे हैं या मुसन्निफ़ की तोहफ़े तोहफ़ के लेन देन से आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और ज़ैल के अफ़साने में इसी रिवाज को मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश किया गया है। तो हम इस सबक में भी यही कुछ देखने जा रहे हैं, जिसमें देखिए पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़। सादत हसन मंटू 11 मई सन 1911 को मौज़ा समराला ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम घर में हुई। सन 1931 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उनके माशी हालत इंतहाई ख़राब थे, इस वजह से वो तालीम जारी ना रख सके। वो उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार थे। इन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया था। सिहा हाशिए, ऊपर नीचे और दरमियान, खाली बोतलें, खाली डब्बे, गंजे फरिश्ते वग़ैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। इनके बहुत से रेडियो ड्रामे भी शाये हो चुके हैं और 18 जनवरी सन 1955 को इनका इंतकाल हुआ। सादत हसन मंटू ये जो कि उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार हैं, और ये सबक भी एक अफसाना ही है। इन्होंने नफ्सियात को अपना मौजू बनाया था और यहाँ पर उनके कुछ मशहूर किताबों के नाम भी दिए गए हैं, और इनके बहुत से ड्रामे जो कि रेडियो ड्रामे की तरह वे शाये हो चुके हैं। आइए देखते हैं इस सबक के ताल्लुक़ से। ख़जाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, चनांचा वो सबकी इज्जत करते थे। हर महीने पेंशन के कागज़ भरने और रुपया लेने के लिए जब वो ख़जाने में आता तो इसका काम इसी वजह से जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये इसको अपनी 30 साला खिदमत के एवज़ में हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपनी पुरानी वज़ा के कोट के अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में से खरांची की तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देखता और ये कहकर अगर ज़िंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था। ख़जाने के करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो मतलबात खफिया कचहरी में कभी मुहाफ़िज़ दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफ़ुल-तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफ़ात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजिमत के दौरान अफसराने बाला ने हमेशा इसकी तारीफ़ की। बाज़ मुंसिफ़ों को मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत हो गई थी। इसके खुलूस का हर शख्स कायल था। देखिए यहाँ ऊपर के पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि मुंशी करीम बख्श नाम का एक आदमी है जो पेंशन अपनी लेने आता है हर वक्त। तो उस ऑफिस में जहाँ वो जाता है तो वहाँ के तमाम क्लर्क उसे जानते हैं, क्योंकि 8 साल से वो अपनी पेंशन लेता है। और उसे कितनी पेंशन मिलती है? 30 साल के खिदमत, यानी कि 30 साल की सरकारी नौकरी करने के बाद जब उस रिटायर होने के बाद उन्हें 50 रुपये हर महीने उन्हें पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका बताया गया है कि मुंशी करीम बख्श जो कि हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ता है और अपनी पुरानी वज़ा के कोट जो कि कोट रहता है, कोट के जेब में रख लेता है। और यहाँ पर सबसे क्या कहता है कि अगर ज़िंदगी हुई, यानी अगर मैं ज़िंदा रहा या ज़िंदगी रही तो मैं अगले महीने फिर सलाम करने आऊँगा, यानी फिर से मैं अपनी पेंशन लेने के लिए आ जाऊँगा। और ये कहकर वो बड़े साहब के कमरे की तरफ चल जाता है। 8 बरस से इसका यही दस्तूर था, यानी कि 8 बरस से वो यही काम करता है कि इस वक्त आता है, अपने
پیسے لیتا ہے اور جاتے وقت کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اور خزانے کے قریب قریب ہر کلرک کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش جو مطالبات خفیہ کچہری میں کبھی محافظ دفتر ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ اس خفیہ کچہری میں جو نوکری کرتے تھے محافظ دفتر کی۔ بہت ہی بےحد وفادار، شریف الطبع اور حلیم آدمی، یعنی کہ بہت ہی شریف اور اچھا آدمی تھا۔ یہاں پر سب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اور کچھ کچھ لوگوں کو تو اس سے محبت بھی ہو گئی تھی، اور ہر کوئی جانتا ہے اس کے خلوص، یعنی کہ یہ بہت ہی خلوص اور عزت، بہت ہی لحاظ و خلوص والا آدمی ہے، اور جس سے ہر کوئی اس سے محبت بھی کرتا تھا اور ہر کوئی اس کے خلوص کا قائل تھا، یعنی اسے پسند بھی کرتا تھا۔ اس وقت منشی کریم بخش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی۔ بڑھاپے میں آدمی عموماً کم گو اور حلیم ہو جاتا ہے، مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا۔ دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اس عمر میں بھی ویسے کا ویسا ہی قائم تھا۔ یہاں بتاتے ہیں کہ منشی کریم بخش کی عمر 65 سے اوپر ہو چکی تھی۔ بڑھاپے میں آدمی کم گو یعنی کہ کم بات کرنے والا ہو جاتا ہے، لیکن جوانی میں بھی یہی طبیعت ان کی تھی، یعنی جوانی میں بھی جب وہ بوڑھے ہونے کے پہلے جب ان کی طبیعت کیسی تھی تبھی بھی وہ ایسے ہی تھے، جیسے کہ کم گو یعنی کم بات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، یہ انہیں شوق تھا، اور ابھی بھی وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا۔ جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی غرض سے ضرور ملتا تھا، اس سے اسے بہت تسکین ہوتی تھی۔ منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک جج کا بیٹا ہے جو کہ بڑے افسر کا بیٹا جج ہے، تو وہ یہاں پر اسے ملتے تھے کیونکہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ہر مہینے سے ملتے اور اسے بات کر کے اور سلام کر کے چلے جاتے، اور اسے کیا کہہ کر پکارتے تھے کہ چھوٹے جج صاحب کہا کرتے تھے۔ پینشن کے 50 روپے جیب میں ڈال کر وہ برآمدات طے کرتا اور چیخ لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا۔ چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے، فوراً ہی اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے۔ رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا، ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فدویانہ انداز میں کرتا اور بار بار کہتا، اللہ بخشے مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھے، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ منشی کریم بخش کے لہجے میں وہ خوشامد وغیرہ کی ذرہ بھر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا۔ اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے اچھی طرح معلوم تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ منشی کریم چند جو کہ خوشامد کرنے والے انسان نہیں تھے، وہ جو کچھ بھی کہتے تھے اپنے دل سے کہتے تھے اور خود محسوس کرتے تھے، جو انہوں نے دیکھا ہے، جو سمجھا ہے، جو انہوں نے محسوس کیا ہے وہی وہ کہتے تھے۔ تو یہاں جو بڑے افسر کے والد صاحب کی انہوں ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے اور اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور ہمیشہ ان کے بلند کردار کی بات کرتے اور ان کے اچھے اخلاق کے بارے میں ان سے کہتے اور ان کی تعریف کرتے۔ اور یہاں کے جو بڑے افسر ہیں وہ بھی اپنا سارا کام چھوڑ کر کیا کرتے، منشی کریم بخش سے باتیں کرتے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے، عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھاتے، اور انہیں اگر جب وہ آتے ہیں تو انہیں وہ باہر زیادہ دیر کھڑے رہنے نہیں دیتے، تاکہ اپنے پاس بلا کے وہ ان کا کام کروا کر دے دیتے۔ ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا بھی ذکر آتا تھا۔ موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرا پہنچ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر مہینے اس کو یاد دہانی کرا دیتے تھے، منشی صاحب دیکھیے اس موسم پر آموں کا ٹوکرا بھیجنا نہ بھولیے گا، پچھلی بار آپ نے جو آم بھیجے تھے ان میں سے تو صرف 2 میرے حصے میں آئے تھے، کبھی یہ 3 ہو جاتے تھے، کبھی 4 اور کبھی صرف 1 ہی رہ جاتا تھا۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ منشی کریم بخش کے آم کے باغ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے موسم کے آم جج صاحب کے لڑکے کے پاس پہنچا دیا کرتے ہیں، ایک آم کا ٹوکرا پہنچا دیا جاتا ہے، اور منشی کریم بخش کو یہ خوش کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے اس بار آم مجھے بھیجیے گا، بھولیے گا نہیں، اور ہمیشہ کی طرح آم بھیجیے گا۔ منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا، حضور ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا، 2 کہیے 2 حاضر کر دوں گا۔ یہ باغ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں؟ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے، منشی جی آپ کے باغ
آپ کے باغ کہاں ہیں؟ دینا نگر میں حضور زیادہ نہیں ہیں، صرف 2 ہیں، ان میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے جو ان دونوں کا انتظام وغیرہ کرتا ہے۔ مئی کی پینشن لینے کے لیے منشی کریم بخش جون کی 2 تاریخ کو خزانے گیا۔ 10 کے 5 نوٹ کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے چھوٹے جج صاحب کے کمرے کا رخ کیا۔ حسب معمول ان دونوں میں وہی رسمی بات تھی۔ آخر میں آموں کا ذکر بھی آیا، جس پر منشی کریم بخش نے کہا، دینا نگر سے چٹھی آئی ہے کہ ابھی آموں کے منہ پر چیپ نہیں آیا، جو ہی چیپ آئے گا اور فصل پک کر تیار ہوگی فوراً پہلا ٹوکرا آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چھوٹے جج صاحب اس دفعہ ایسے تحفے عام ہوں گے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ملائی اور شہد کی گھونٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ، میں نے لکھ دیا ہے کہ چھوٹے جج صاحب کے لیے ایک ٹکڑا خاص طور پر بھروا دیا جائے اور سواری گاڑی سے بھیجا جائے تاکہ جلدی اور احتیاط سے پہنچے۔ 10-15 روز آپ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہاں پر منشی کریم بخش جو کہ اپنی مئی کے مہینے کی پینشن لینے جاتا ہے، مئی کے مہینے کی پینشن وہ جون کی 2 تاریخ کو لینے کو گیا اور وہاں پر اس نے اپنے حسب معمول یعنی ہمیشہ کی طرح پیسے کی نوٹ لیے اور اپنے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اور جا کے آگے وہ بڑے افسر یعنی کہ جج صاحب کے بیٹے سے ملا اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، ان کی باتیں شروع ہوئی تو وہاں پر آموں کا ذکر آیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آم ابھی پوری طرح پکے نہیں ہیں، جیسے ہی آم پک جائیں گے میں نے آپ کے لیے ایک خاص ٹوکرا بنا کر رکھا ہے اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا اور اس بار وہ گاڑی میں پہنچا دیں گے تاکہ کوئی آم خراب نہ ہو اور احتیاط کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا دیا جائے گا۔ ملائی اور شہد کی گھونٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ، یعنی اتنے میٹھے اور رسیلے آم ہوں گے کہ یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، بس آپ کو 10-15 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ چھوٹے جج صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ منشی کریم بخش اپنی چھتری اٹھائی اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی۔ بیاہ کے دوسرے سال لڑکی کا خاوند مر گیا تھا۔ منشی کریم بخش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس مختصر سے کنبے کے باوجود 50 روپیوں میں اس کا گزر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ اسی تنگی کے باعث اس کی بیوی کے تمام زیور ان 8 برسوں میں آہستہ آہستہ بک گئے تھے۔ منشی کریم بخش فضول خرچ نہیں تھا۔ اس کی بیوی وہ بڑے کفایت شار تھے، مگر اس کفایت شاری کے باوجود تنخواہ میں سے 1 پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منشی کریم بخش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسرت محسوس کرتا تھا۔ ان چند خاص آدمیوں کی خدمت گزاری میں جن سے اسے دلی عقیدت تھی، ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے، دوسرے ایک اور ڈپٹی صاحب تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقایا حصہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں گزار رہے تھے۔ ان سے منشی کریم بخش کی ملاقات ہر روز صبح سویرے کمپنی باغ میں ہوتی تھی۔ اس افسر کو بھی منشی کریم بخش ہر سال موسم پر ایک ٹوکرا بھیجتا تھا۔ آم دینے کے بعد جب وہ کوٹھی سے نکلتا تو اس کے چہرے پر تمتماہٹ ہوتی تھی، ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین اسے محسوس ہوتی تھی جو کئی دنوں تک اس کو مسرور کرتی تھی۔ وہ کمزور ضرور تھا، 65 برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا، مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی۔ خاص طور پر جب آموں کا موسم ہوتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا تھا کہ 20-25 برس کے جوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے، ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، داغے یا گلے سڑے دانے الگ کیے جاتے تھے اور صاف ستھرے آم نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔ منشی کریم بخش ایک بار پھر اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ منشی کریم بخش جس کے گھر میں ان کی ایک بیوی اور ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹی جس کا شوہر بیاہ یعنی شادی کے دوسرے سال ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے اب اس گھر میں ان کی بیٹی اور ان کی بیوی اور وہ تینوں لوگ رہتے تھے، لیکن 50 روپے انہیں اس سے گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر کیا بتایا ہے کہ منشی کریم بخش جو کہ تھے فضول خرچی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، یعنی کہ انہیں اس کام سے بہت مسرت اور خوشی ملتی تھی۔ جیسے کہ کون تھے اس میں، ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے اور دوسرا ڈپٹی صاحب جو ریٹائر ہو کر ایک بڑی کوٹھی میں رہتے تھے، تو انہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، اپنے طرف سے ایک آموں کا ٹوکرا بھجوا دیتے اور
جب وہ آم دینے کے بعد وہ کوٹھی سے نکلتے تو ان کے چہرے پر انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بہت سکون، روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے، یعنی انہیں ایک طرف سے بہت سکون ملتا ہے، اور یہ کئی دن تک ان کے چہرے پر اس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ 65 سال کی عمر کے ہو کے بھی کمزور تھے، لیکن انہیں جب بھی آم کا موسم آتا تب وہ کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے اتنی دوڑ دھوپ کرتے، آموں کو رکھنے نکالنے کرنے میں اتنی دوڑ دھوپ کرتے کہ 25 برس کا جوان بھی نہ کر سکے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولتے، اس میں سے گھاس پھوس الگ کرتے، جو بھی گلے سڑے آم ہوں گے وہ الگ کرتے، صاف ستھرے اور نئے اچھے ٹوکروں میں آم گن کر ڈالتے، اور پھر سے ایک بار وہ اپنی اطمینان کرنے کے لیے وہ ان آموں کو ایک اور بار گن لیتا تاکہ کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بیٹی اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا، مگر وہ دونوں خاموش رہتی۔ بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتا کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائے، تو منشی کریم بخش سے یہ جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں دیکھتے ان کی بیوی اور بیٹی کی اتنے خوبصورت بڑے بڑے اور رسیلے آم، رس بھرے آم دیکھ کر تو ان کا بھی جی للچاتا کہ ہم اس میں سے 2 یا 3 آم نکال لیں۔ جب وہ کہتی کہ ہم اس میں سے کچھ آم نکال لیں تو وہ کیا کہتے، منشی کریم بخش وہ جواب دیتے کہ اور آ جائیں گے، اتنا بھی جلدی مچانے کی یا پھر اتنا بھی بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ جب منشی کریم بخش کے گھروں میں آم کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے آدمیوں کی اس کی خبر لگ جاتی تھی۔ عبداللہ نیچا بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا، دوسرے روز ہی آدھا مکتا منشی کریم بخش کی بیوی سے کہتا، خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں، کل خالو آموں کے ٹوکرے لائے تھے، ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجیے۔ ہمسائے نورا جس نے کئی مرغیاں پال رکھی تھی، اس روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کے بعد کہا کرتی تھی، پچھلے برس جو تم نے مجھ کو ایک ٹوکرا دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اب کے بھی ایک ٹوکرا دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس یوں چلی گئی۔ گلے سڑے دانے الگ کیے گئے جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوا دیا۔ 12 بجے سے پہلے کام ختم ہو گیا، چنانچہ 2 ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیے تاکہ آم خراب نہ ہو جائیں۔ ادھر سے مطمئن ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چارپائی پر لیٹ گئے۔ یہاں پر دیکھیے، جب منشی کریم بخش اپنے آم لے کر گھر آتے تو ان کے گھر کے آس پاس رہنے والے لوگ جو کہ یہاں پر آ ہی جاتے، کس لیے آ جاتے، کیوں تو اس میں کا جو ایک عبداللہ نام کا لڑکا جو کہ کبوتر پالنے کا شوقین تھا، اس کے پاس کبوتر تھے تو وہ وہاں سے گھاس لینے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ گھاس اسے دے دیتے۔ ان کے بعد ایک اور عورت ہوتی، وہ مرغیاں پالتی تھی تو انہیں اسے ٹوکرے کی ضرورت ہوتی جو آم رکھ کر لاتے ہیں۔ وہ ٹوکرا وہ کیا کہتی کہ پچھلے سال جو میں نے ٹوکرا لیا تھا وہ خراب ہو گیا ہے، یا خراب ہو گیا اسی لیے اب تم مجھے، وہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے تم مجھے اب نیا والا دے دو۔ تو وہ آم کے ٹوکرے بھی، آم بھی اور گھاس بھی یوں ہی چلی گئی۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس یوں ہی چلی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو آم الگ کر رکھے تھے منشی کریم بخش نے، وہ آم کے ٹوکرے جو کہ ایک ڈپٹی صاحب کے گھر پہنچانے تھے اور ایک چھوٹے جج صاحب کے گھر، تو یہ 2 آم کے ٹوکرے انہوں نے غسل خانے میں رکھے تاکہ ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا تاکہ وہ آم خراب نہ ہو جائے، اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کے وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹ گئے۔ جون کے آخری دن تیز قدر گرمی تھی کہ دیواریں تو توے کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا۔ یہاں موری کے رستے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی، لیکن اب کہ اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے، اس کو گرم کمرے میں جو کہ بالکل تنور بنا ہوا تھا 6 بجے تک وقت گزارنا تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آموں کے یہ ٹوکرے آتے، اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا، مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا۔ قریباً 5 گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جھلتا رہتا، انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے، مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ جون کی گرمی اور ضدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں۔ آموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹا تو پنکھا جھولتے جھولتے ایک دم اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے، وہ سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اس قسم کے دورے سے کئی بار پڑ چکے تھے، اسی لیے اس کا دل کمزور تھا،
مگر ایسا زبردست دورہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ سانس لینے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی۔ گھبرا کر اس نے آواز دے کر اپنی بیوی کو بلایا۔ آواز سن کر اس کی بیوی لڑکی دونوں دوڑی دوڑی اندر آئیں اور دونوں جانتی تھی کہ اس قسم کے دورے کیوں پڑتے ہیں۔ فوراً ہی اس کی بیٹی نے عبداللہ نیچا بند کے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لے تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے۔ چند منٹوں میں ہی منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، بے قراری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چارپائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے یہ دیکھ کر شور برپا کر دیا، جس کے باعث آس پاس کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑ آئے گئے تھے لیکن اس سے پہلے ان میں سے کوئی واپس آیا۔ منشی کریم بخش کی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچا بند کو، جس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس کی طرف متوجہ کیا۔ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئیں۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور کہا، دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھری پر ضرور پہنچ جانے چاہیے، پڑے خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر پھر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو، کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بھیجتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہہ دینا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہیں، بس۔ اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب کو ضرور اطلاع دینا۔ چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا۔ اس کی موت سے چھوٹے جج صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، مگر وہ چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ دیکھیں، پورے سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ منشی کریم بخش جو کہ ہر مہینے اپنی تنخواہ پینشن لینے کے لیے جس آفس میں جاتے تھے، خزانے کے آفس میں، وہاں پر ایک افسر ہوا کرتے تھے جن کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، جن کے والد صاحب ایک جج تھے۔ تو منشی کریم بخش اس آفیسر کو چھوٹے جج صاحب کہہ کر بلاتے تھے اور وہ چھوٹے جج صاحب بھی منشی صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہیں اپنا سارا کام دھام چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے اور انہیں زیادہ دیر کھڑے رہنے نہ دیتے لائن وغیرہ میں۔ ان کا کام جلد سے جلد کرتے، اندر بلوا لیتے اور ہر وقت جب ان ملاقات کرتے تو اس وقت آم کا ذکر ہوتا۔ تو آم کے اس ذکر میں منشی کریم بخش کیا کہتے کہ دینا نگر میں ہمارے آم کے 2 باغ ہیں، جو کہ ایک باغ جو کہ ان کا بھائی دیکھتا ہے۔ تو وہ جو چھوٹے جج صاحب ہوتے ہیں، جنہیں جج صاحب کہہ کر بلاتے تھے منشی صاحب، تو وہ کہتے کہ اس بار آم بھجوانا نہ بھولے اور پچھلے ٹائم کی طرح نہ کرے کہ آم جو کہ آنے جانے میں خراب ہو گئے تھے اور مجھے تو 2-3 ہی یا ایک ہی آم مل گیا تھا۔ تو اس دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم گاڑی کی سواری میں آپ کو آم کا ٹوکرا بھجوا دیں گے اور اس پر بہت اچھے آم بھجوائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک ڈپٹی صاحب ہوا کرتے تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے، ان سے بھی ان کی بہت ہی اچھی گہری دوستی تھی اور وہ بھی انہیں آم بھجوایا کرتے تھے۔ اور انہیں جو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی، جو پینشن ملتی تھی، وہ 50 روپے ملتی تھی، اس وجہ سے کہ ان کا گزارا بھی مشکل سے ہو جاتا تھا۔ کیونکہ یہاں آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہ اچھے خوبصورت رس بھریلے آم دیکھتے تھے، جو ٹوکروں میں وہ اچھے آم رکھ کر وہ انہیں پہنچایا کرتا تھا ہمیشہ، جبکہ وہ باغ کے آم نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بازار سے خرید کر لاتے تھے۔ اس سبق کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو منشی کریم بخش ہیں، وہ ان کا کوئی آم کا باغ نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس سے آم بازار سے خرید کر لاتے اور اپنے گھر میں ایک آم بھی نہ رکھتے اور تمام آم ان دونوں کے گھر بھجوا دیتے۔ یعنی کہ یہاں پر آخر میں جو کہ انہیں جب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہے، جب ان کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی ہوتی کہ ان کا آخری وقت آ پہنچتا ہے، تبھی بھی وہ منشی کریم بخش اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے کیا کہتے ہیں کہ دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھی پر ضرور پہنچائیں، ورنہ پڑے خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر پھر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کیا کہا کہ دیکھو تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ کرنا، کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بیچتے تھے، کوئی پوچھے تو یہ کہنا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہیں، بس۔ اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب کو ضرور اطلاع کر دینا۔ یعنی کہ انہیں اس بات سے اتنی خوشی ملتی تھی جب وہ آم اپنی طرف سے وہ آم ان کے کوٹھی پر پہنچاتے تو کئی دنوں تک ان کے چہرے پر وہ مسرت و خوشی ظاہر ہوتی، وہ خوشی دکھائی دیتی۔ یہاں پر
यहाँ پر یہ بتایا گیا ہے کہ اور آخری وقت میں بھی انہیں کیا تھا کہ اسی بات کا انہیں احساس تھا، اسی بات کا وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ آج شام تک یہ آم کے دونوں ٹوکرے جو ہیں ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کے گھر پہنچ جانے چاہیے۔ آخر تک بھی وہ تحفے تحائف دینے میں اور آم پہنچانے میں سب میں زیادہ اپنے آپ کو ایک پرسکون اور اس طرح انہیں ایک دلی سکون حاصل ہوتا تھا، اور وہ ان کے چہرے پر وہ خوشی وہ مسرت کئی دنوں تک باقی رہتی تھی، جو کہ جب وہ آم کے دونوں ٹوکرے انہیں بھجوا دیتے۔ اور آخر میں چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت سے چھوٹے جج صاحب کو لوگوں نے مطلع یعنی کہ اطلاع کر دیا، مگر وہ چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ اپنی کسی کام کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکے تھے۔ دیکھتے ہیں نیچے کے معنی و اشارات کے خزانہ وہ سرکاری دفتر جہاں حکومت کا روپیہ پیسہ جمع رکھا جاتا ہے۔ محافظ دفتر یعنی دفتر کا نگراں، وزادار اپنے طور طریقوں پر قائم رہنے والا، پابند اچھی وضع کا، شریف الطبع شریف طبیعت کا، حلیم یعنی بردبار نرم دل، افسران بارہ یعنی اعلیٰ افسر، مربی پرورش طبیعت کرنے والا سرپرست، تسکین سکون اطمینان، چیخ یعنی بانس کی تیلیوں کا پردہ، فدویانہ انکسار کرنے والوں کی طرح، تحفہ مراد بہترین، باعث یعنی وجہ، کفایشار بچت کرنے والا کم خرچ کرنے والا، مسرور یعنی کہ خوش، نیچا بند یعنی حقہ بنانے یا تیار کرنے والا، ناگزیر یعنی بے حد ضروری، خندہ پیشانی سے یعنی کہ خوشی سے۔ تو آج ہم نے اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، جس میں منشی کریم بخش جو کہ آم پہنچانے، آم تحفے میں دینے کو اپنے اتنا خوشی محسوس کرتا تھا، اتنی خوشی سے وہ آم بھجواتا تھا، ان کے آم کے باغ نہ ہونے پر بھی وہ اپنے پیسوں سے وہ آم بازار سے خرید کر وہ آم بھجوایا کرتا تھا۔ اسی میں وہ اپنی خوشی، اپنی سکون کا اسے سکون حاصل ہوتا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے اوپر ہی دیکھے ہیں کہ ہم مہمان اکثر تحفے لاتے ہیں یا ہم انہیں تحفے دیتے ہیں، کسی بھی تقریب ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں تحفے تحائف کے لین دین سے کیا ہوتا ہے، آپسی تعلقات بہتر بنانے ہوتے ہیں۔ اور یہی تعلقات بہتر بنانے کے لیے منشی کریم بخش جو کہ ان کے آم کے باغ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پیسوں سے خرید کر بازار سے لا کر آم، اچھے آم، دونوں بھی صاحب یعنی کہ ایک ڈپٹی صاحب اور ایک چھوٹے جج صاحب کے گھر ہمیشہ آم پہنچایا کرتا تھا، اور اپنے زندگی کے آخری وقت میں بھی اسے اسی بات کی فکر ہوتی تھی کہ وہ آم جو کہ ہیں وہ ان دونوں کے گھر پر شام میں پہنچ جائے، اور وہ کسی کو یہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ آم جو کہ ان کے باغ کے نہیں ہیں بلکہ وہ بازار سے خرید کر لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں تحفے تحائف کے لین دین میں یہ مصنف نے بیان کیا ہے عام اس سبق کے تعلق سے۔ تو ہمارے یہاں پر اگلی جو نظم ہے ہم وہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔